Welcome to my YouTube channel Salman Ki Baat. मलिका-ए नूर जहां, मनहूस बच्ची से लेकर मलिका हिंदुस्तान तक। मलिका-ए नूर जहां की पैदाइश और इब्तिदाई ज़िंदगी। मलिका-ए नूर जहां की कहानी की इब्तिदा 26 जून 1593 होती है, जब मौजूदा भारतीय रियासत बिहार के इलाके चौसा में दो फौजें टकराईं और हिंदुस्तान की तारीख एकदम बदल गई। इस जंग में मुगलिया सल्तनत के मुग़ल हुक्मरान हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी ने फतह हासिल की और हिंदुस्तान का हुक्मरान बन गया। हुमायूं फरार होकर मौजूदा अफगानिस्तान के सूबे हिरात चला गया, जो उस वक्त ईरान की सफ़वी सल्तनत के सूबे खुरासा का हिस्सा था। खुरासा के ईरानी हाकिम के वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने हुमायूं की खूब आओ भगत की और उनका खूब ख्याल रखा। कुछ बरस बाद हुमायूं को अपनी सल्तनत वापस मिल गई और वो वापस हिंदुस्तान चला गया, मगर उसके मेज़बान ख्वाजा शरीफ और उसके ख़ानदान के बुरे दिन शुरू हो गए। ख्वाजा शरीफ के दुश्मनों ने शाह ईरान से ख्वाजा शरीफ की खूब शिकायतें शुरू कर दी। ख्वाजा शरीफ अपने दुश्मनों की साजिश बर्दाश्त न कर सका और इंतकाल कर गया। ख्वाजा शरीफ के इंतकाल के बाद शाह ईरान ने उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली और उसके बेटे मिर्ज़ा गयास बेग को जिला वतन कर दिया, और वो भी इस हाल में कि सफ़र के लिए सिर्फ एक घोड़ा, एक ऊँट और थोड़ा सा खाने पीने का सामान साथ था। मिर्ज़ा गयास बेग के साथ उसके दो बेटे और एक बेटी और बीवी इस्मतुन निसा थी, जो ईरान से निकलकर हिंदुस्तान की जानिब निकल पड़े। रास्ते में खंदार के सहरा में इस्मतुन निसा ने एक बेटी को जन्म दिया, जो बाद में नूर जहां के नाम से मलिका हिंदुस्तान बनी। नूर जहां के माँ बाप ने उसकी पैदाइश पर उसे मनहूस करार दिया। उन्होंने एक अंगूठी जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी, उसे एक डोरी से बांधकर उस बच्ची के गले में डाल दिया और उसे उसी सहरा में एक मकाम पर छोड़कर आगे निकल गए। वहां से एक सौदागर मलिक मसूद का काफिला गुजर रहा था। मलिक मसूद ने बच्ची को वहां से उठा लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा, और किसी जगह पर उसका मिलाप मिर्ज़ा गयास के काफिले से हो गया। मलिक मसूद ने मिर्ज़ा गयास की बेटी उन्हें वापस सौंप दी, और उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मिर्ज़ा गयास खुरासा का साबिक वज़ीर का बेटा है और साजिशों की वजह से उसे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। वो मिर्ज़ा गयास के ख़ानदान को साथ लेकर आगरा आ गया और शाही दरबार में उनकी रसाई करवा दी। उस वक्त हिंदुस्तान पर हुमायूं के बेटे अकबर की हुकूमत थी। अकबर को जब यह पता चला मिर्ज़ा गयास ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का बेटा है, तो उसने अपने बाप हुमायूं की खिदमत के एवज़ मिर्ज़ा गयास को अपने दरबार में मुलाजमत दे दी। बादशाह के दरबार में रसाई पाकर मिर्ज़ा गयास और इस्मतुन निसा को अब वही मनहूस बेटी मुबारक लगने लगी। नूर जहां जब 5 बरस की थी तो जश्न नौरोज़ पर उसका नाम शमसुन निसा रखा गया, मगर माँ शुरू से ही उसे मेहरुन निसा के नाम से पुकारती थी, इसलिए वो अपने पुराने नाम मेहरुन निसा के नाम से ही मशहूर हुई। मेहरुन निसा ने शाही महल में रहने की वजह से तीराकी, तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी,
اور گھڑ سواری پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ مہر النساء نے عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ ان ساری خوبیوں کے ہونے کے باوجود مہر النساء شاید تاریخ میں گمنام ہی رہ جاتی اگر شہنشاہ جہانگیر اسے اپنی ملکہ بنا کر اسے نور جہاں کا لقب نہ دیتا۔ ہندوستانی تاریخ کی مشہور شادی کیسے ہوئی، اس بارے میں مورخین کی دو رائے ہیں۔ نور جہاں اور جہانگیر کی شادی کیسے ہوئی، اس بارے میں مورخین کی پہلی رائے یہ ہے۔ مہر النساء جب 14 برس کی تھی تو شاہی محل میں اس کا سامنا شہزادہ سلیم سے ہوا۔ شہزادہ سلیم کبوتر بازی کا شوقین تھا۔ اس نے 2 کبوتر مہر النساء کو پکڑائے اور تیسرا کبوتر پکڑنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کبوتر مہر النساء کے ہاتھ سے اڑ چکا ہے۔ اس نے غصے میں مہر النساء سے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑا، تو مہر النساء نے دوسرا کبوتر بھی ہاتھ سے چھوڑ کر اڑا دیا اور کہا ایسے اڑ گیا، اور تب سے وہ مہر النساء کی اس ادا پر عاشق ہو گیا، اور اس طرح مہر النساء اور شہزادہ سلیم میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ شہزادہ سلیم کے باپ شہنشاہ اکبر کو جب یہ پتہ چلا شہزادہ سلیم مہر النساء سے محبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے اچھا نہیں لگا کہ ہندوستان کا ہونے والا حکمران ایک معمولی سی لڑکی سے محبت کرنے لگا، تو اس نے سازش کر کر مہر النساء کی شادی مہر النساء کو مجبور کر کر اپنے ایک ایرانی درباری علی قلی خان سے کروا دی، جو شیر افغن کے نام سے مشہور تھا۔ اسے صوبہ بنگال میں جائیداد سے نواز کر بیوی سمیت وہاں بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ علی قلی کو شیر افغن کا خطاب شہنشاہ اکبر نے اس لیے دیا تھا کیونکہ علی قلی نے شیر سے مقابلہ کر کے شیر کو مار ڈالا تھا۔ شیر افغن اور مہر النساء کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا گیا۔ مہر النساء اور شیر افغن کی شادی کے 11 سال بعد جب شہزادہ سلیم سن 1605 سن عیسوی میں جہانگیر کے نام سے حکمران بنا تو اس نے اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دودھ شریک بھائی قطب الدین کو صوبہ بنگال کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا اور شیر افغن پر دباؤ ڈلوایا کہ وہ مہر النساء کو طلاق دے دے۔ شیر افغن کو قطب علی کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور اس نے غصے میں آ کر قطب علی کو قتل کر دیا۔ قطب علی کے سپاہیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی شیر افغن کو مار ڈالا۔ قطب علی کے سپاہیوں نے مہر النساء کو گرفتار کر کے آگرے کے شاہی محل لے گئے اور جہانگیر کی رضائی ماں سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ سلیمہ بیگم نے مسلسل 2 سال تک مہر النساء کو جہانگیر سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی اور بالآخر مہر النساء کو جہانگیر سے شادی کرنے پر راضی کر دیا۔ اور اس طرح سن 1611 سن عیسوی میں مہر النساء کی جہانگیر سے شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے مہر النساء کو نور محل اور نور جہاں کا خطاب دیا، جن میں سے نور جہاں زیادہ مشہور ہو گیا۔
نور جہاں اختیار اور دولت ملنے پر نئی زندگی میں کھو گئی اور اپنے شوہر شیر افغن کو بھول گئی۔ نور جہاں اور جہانگیر کی شادی کیسے ہوئی، اس بارے میں مورخین کی دوسری رائے یہ ہے۔ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کا دوسرا قصہ یہ ہے کہ جہانگیر نور جہاں کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ تزک جہانگیری کے مطابق، جو جہانگیر نے خود لکھوائی تھی، کہ شیر افغن کو بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ جہانگیر کے ایک بیٹے خسرو، جس کو نور جہاں کے بھائی محمد شریف کی حمایت حاصل تھی، اس نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو کو گرفتار کر لیا اور نور جہاں کے بھائی کو قتل کروا دیا۔ جہانگیر نے نور جہاں کے دوسرے بھائی آصف جاہ اور باپ مرزا غیاث بیگ کو بھی اپنے دربار سے نکلوا دیا تھا۔ جہانگیر نے نور جہاں کو گرفتار کر کے اسے آگرہ کے قلعے میں اپنی سوتیلی ماں رقیہ سلطان بیگم کی تحویل میں دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ آگرہ قلعہ آیا تو اس نے نور جہاں کو آمنے سامنے دیکھا اور اسے اس سے محبت ہو گئی اور اس نے نور جہاں سے زبردستی شادی کر لی۔ مورخین کے اب ان دونوں بیان کردہ قصوں میں سے کون سا قصہ سچا ہے اور کون سا غلط ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں پائی جاتی ہے۔ نور جہاں کا کردار بطور ایک بیوی کی حیثیت میں۔ جہانگیر سے شادی کے بعد نور جہاں نے اپنی محبت یا چالاکی سے شہنشاہ جہانگیر کو اپنا اسیر و دیوانہ بنا رکھا تھا، اور جہانگیر نور جہاں کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا اور وہ نور جہاں کے مکمل قابو میں تھا۔ کہنے کو تو نور جہاں بادشاہ بیگم کہلاتی تھی، مگر حقیقت میں وہ اصل بادشاہ ہی تھی اور جہانگیر اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ نور جہاں نے بادشاہوں کی طرح اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا دیے تھے۔ شاہی فرمانوں پہ لکھا ہوتا تھا، باحکم نور جہاں بیگم بادشاہ۔ بقول جہانگیر کے، میں اپنی سلطنت نور جہاں کو سونپ چکا ہوں، مجھے صرف ایک سیر گوشت اور ایک سیر شراب ہی کافی ہے۔ نور جہاں کا کردار بطور ایک شکاری کے۔ جہانگیر کو شیر کے شکار کا شوق تھا۔ وہ اکثر نور جہاں کو بھی شکار کھیلنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے دوران ایک شیر نے جہانگیر پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے شیر جہانگیر کو نقصان پہنچاتا، نور جہاں نے اپنے تیروں سے شیر کو مار ڈالا۔ جہانگیر بہت خوش ہوا تو اس موقع پر نور جہاں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، جس کا مطلب کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہ نور جہاں صرف ایک حسین عورت ہی نہیں بلکہ وہ مردوں کی طرح شیروں کو بھی ڈھیر کر سکتی ہے۔ نور جہاں کا کردار بطور ایک جنگجو سپاہی کے۔
ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر اپنی فوج کے ساتھ دریائے جہلم کے پاس پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس دوران جہانگیر کی فوج کا ایک سپہ سالار محبت خان نے دریائے جہلم کے پل پر اپنا قبضہ کر لیا اور اپنے راجپوت سپاہیوں کے ذریعے شہنشاہ کو گرفتار کر کے اس پر دباؤ ڈالا کہ اب وہ شہنشاہ کا وزیر اعظم ہے۔ جب نور جہاں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خود فوج لے کر شہنشاہ کو آزاد کروانے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ ہاتھی پر بیٹھی تھی اور اس کی نواسی بھی اس کی گود میں تھی۔ محبت خان کے سپاہیوں نے نور جہاں کے سپاہیوں پہ تیر برسائے، جس پر نور جہاں کی فوج پسپا ہو کر واپس لوٹ گئی۔ اس دوران ایک تیر نور جہاں کی نواسی کو بھی لگا۔ وہ دوبارہ حملے کا منصوبہ بنا رہی تھی تو محبت خان نے جہانگیر پر دباؤ ڈالا کہ وہ نور جہاں سے کہے کہ وہ ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے۔ شہنشاہ جہانگیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ حکم دے دیا اور نور جہاں نے جنگ ختم کر دی اور وہ بھی محبت خان کی قیدی بن گئی۔ محبت خان نے جہانگیر کو مجبور کیا کہ وہ نور جہاں کو قتل کرنے کا حکم جاری کرے۔ جہانگیر نے حکم جاری کر دیا اور جب نور جہاں کو یہ حکم نامہ دکھایا گیا تو وہ شہنشاہ کے حکم نامے پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے صرف یہ درخواست کی کہ وہ ایک بادشاہ شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ جب نور جہاں کو شہنشاہ جہانگیر کے سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ اداس تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر جہانگیر کو دکھ ہوا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی نور جہاں کی موت کا حکم واپس لے لیا۔ نور جہاں کا کردار بطور ایک مکار عورت کے۔ محبت خان کو جہانگیر کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس وجہ سے خاموش ہو گیا کہ پورا ہندوستان اس کے خلاف ہو جائے گا اور وہ شہنشاہ کے حکم کے بغیر نور جہاں کو موت کی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد نور جہاں نے محبت خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنا زر و زیور بیچ کر خفیہ طور پر فوج میں افغان سپاہی بھرتی کر لیے اور لاہور سے بھی 2000 فوج کا دستہ اپنی مدد کے لیے بلوا لیا، جبکہ شاہی فوج پہلے ہی ملکہ نور جہاں کے ساتھ تھی۔ محبت خان کو اپنی شکست جب قریب آتی دکھائی دی تو وہ فرار ہو کر حیدرآباد دکن میں شہزادہ خرم کے پاس پناہ لے لی۔ نور جہاں نے جہانگیر کو محبت خان سے تو بچا لیا مگر موت سے نہ بچا سکی اور کچھ عرصے بعد کشمیر سے واپسی پر جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ نور جہاں کا کردار بطور ایک سیاستدان کے۔ شہنشاہ جہانگیر کے انتقال کے بعد اب تخت کے صرف 2 ہی امیدوار باقی بچے تھے، شہزادہ خرم عرف شاہ جہاں اور شہزادہ شہریار۔ جہانگیر کے 2 بیٹے خسرو اور پرویز کا جہانگیر کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نور جہاں کی بھی شہنشاہ جہانگیر سے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے داماد لاڈلی بیگم کے شوہر شہریار کو شہنشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کا اپنا بھائی آصف جاں اپنے داماد اور نور جہاں کے سوتیلے بیٹے شہزادہ خرم عرف شاہ جہاں کے حق میں تھا۔ حالانکہ نور جہاں نے ہی آصف جہاں کو دربار میں عہدے دلوائے تھے اور آصف جہاں کی بیٹی کی شادی بھی نور جہاں نے شہزادہ خرم عرف شاہ جہاں سے کروائی تھی، لیکن آصف جہاں نے احسان فراموشی کرتے ہوئے اپنی بہن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دوران نور جہاں کے داماد شہریار نے اپنی شہنشاہی کا اعلان کر دیا، مگر اس کی حکومت صرف 3 ماہ ہی چل سکی۔ لاہور کے قریب آصف جاں اور نور جہاں کے داماد شہریار میں ایک جنگ ہوئی اور شہریار کو اس میں شکست ہو گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شہریار کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب آصف جہاں کے داماد شہزادہ خرم ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا اور مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ نور جہاں کا کردار ایک ملکہ سے دکھی عورت تک۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تخت سنبھالتے ہی نور جہاں کے داماد کو قید خانے سے چھٹکارا دلا کر اسے قتل کر دیا اور نور جہاں کو بھی رہا کر دیا۔ شاہ جہاں نے نور جہاں کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ نور جہاں نے بیوگی کے 18 برس لاہور میں ہی کاٹے اور اپنی نگرانی میں ہی اس نے جہانگیر کا مقبرہ بنوایا تھا۔
17 सितंबर सन 1645 में 68 बरस की उम्र में नूरजहां का इंतकाल हो गया। नूरजहां को इंतकाल के बाद इसी मकबरे में दफन कर दिया गया। मकबरे के नीचे मौजूद तहखाने में नूरजहां की असल खबर है, जहां नूरजहां की बाकियात नहीं है। कहा जाता है महाराजा रंजीत सिंह ने तासुब और नफरत का शिकार होकर नूरजहां की हड्डियों को कुत्तों और भेड़ियों के आगे डाल दिया था। महाराजा रंजीत सिंह मुगल हुक्मरानों से बुग़्ज़ और नफरत का यह आलम था कि उसने नूरजहां की शोहरत से हसद में आकर नूरजहां की खबर खुदवाई, ये देखने के लिए खबर में नूरजहां के साथ ज़रो ज़ेवर भी है या नहीं, मगर वहां सिर्फ उसे हड्डियों का ढांचा मिला और गुस्से में आकर उसने नूरजहां की हड्डियों का ढांचा कुत्तों और भेड़ियों के आगे डलवा दिया। नाजरीन, ये थी वो कहानी जिसका आगाज़ एक मनहूस बच्ची से शुरू होकर मलका हिंदुस्तान और मलका हिंदुस्तान से लेकर एक ऐसी मुर्दा औरत के ढांचे तक पहुंचा जिसकी हड्डियां कुत्तों के आगे डाल दी गई थी।